नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लुग़तुल क़ुरानिल करीम में आज इंशाअल्लाह हम अपना लेसन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं और आज मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करूँगी, जो टॉपिक मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी बिज़्निल्लाहि ताला, वो है अदद। हम इसम के जो बेसिक 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें पढ़ रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक मैंने आप लोगों को समझाया वो इराब था। हमने देखा कि इसम हमें किन-किन हालतों में मिलता है, किस तरह से हम इराब को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस टॉपिक को कंप्लीट किया। फिर हमने उसके जिन्स के बारे में समझा कि या वो मुज़क्कर ट्रीट किया जाता है या मुअन्नस ट्रीट किया जाता है। मुज़क्कर को कैसे आइडेंटिफ़ाई किया जाता है, मुअन्नस को किस तरह से रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, हमने इस बात को भी समझा। आज जो तीसरा फीचर हम पढ़ रहे हैं वो है अदद। इस्म या वाहिद होगा या वो मुसन्ना होगा या जमा होगा। अब वाहिद और जमा हम उर्दू में भी पढ़ चुके हैं, सिंगुलर प्लूरल हमने इंग्लिश में पढ़ा है। हमें पता है कि कोई एक चीज़ होगी तो उसको वाहिद या उसको सिंगुलर कंसिडर करते हैं। अगर कोई चीज़ ज़्यादा की तादाद में आ रही है, ज़्यादा का एक तासुर दे रही है, तो उसको हम जमा की कैटेगरी में पढ़ते हैं। लेकिन ये जो आपको एक यहाँ पर टर्म नज़र आ रही है, ये अरबी में आप पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं। ये चीज़ कहलाती है मुसन्ना, जो ख़ास दो के लिए आती है। जब आप किसी सिंगुलर की बात करेंगे, उसको वाहिद ट्रीट करेंगे, यानी मुफ़रद, मुफ़रद फ़र्द से है, तो आप उसको वाहिद ट्रीट करेंगे। अगर आप 3 या 3 से ज़्यादा कोई चीज़, यानी इस्म 3 या 3 से ज़्यादा की तादाद को ज़ाहिर करेगा, तो उसको हम जमा की कैटेगरी में पढ़ेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली 2 की बात हो रही होगी, 2 का इज़हार हो रहा होगा, यानी तादाद से आपको ये पता चल रहा है कि किसी 2 की बात हो रही है, कोई 2 इस्म हैं या इस्म अपना नंबर 2 में ज़ाहिर कर रहा है, तो फिर आप उसको ड्वेल की कैटेगरी में पढ़ते हैं, ठीक है? जैसे किताब, एक किताब, आपको पता चल रहा है कि एक किताब की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ 2 किताबें, तो आप उसको उर्दू में तो 2 किताबें कहेंगे और फिर आप जब बहुत सारी किताबें हो तो भी आप किताबें ही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अरबी में ऐसा नहीं होता है। अरबी में एक स्पेसिफिक टर्म है जो 2 को ज़ाहिर करेगी और फिर एक स्पेसिफिक टर्म है जो जमा को शो करती है। जब हम जमा में जाएंगे इंशाल्लाह जमा के कवायद को समझेंगे, जमा के रूल्स को पढ़ेंगे। आज हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि वाहिद इस्म को जब आपने मुसन्ना इस्म बनाना हो, यानी तस्निया बनाना हो, उसका उसको ड्वेल के सीगे में लाना हो, उसका नंबर 2 में शो करना हो स्पेसिफिकली, उसको किस तरह बनाते हैं, उसका क्या रूल है। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं कि इसका रूल किस तरह से। बहुत सादा और सिंपल सा एक कायदा अपने जहनों में रखिएगा कि चाहे मुज़क्कर इस्म हो, चाहे मुअन्नस इस्म हो, जब मुसन्ना में उसको आप वाहिद से मुसन्ना में लेकर जाते हैं, यानी आप वाहिद को मुसन्ना में बदलते हैं, तो दोनों के लिए जो रूल है वो एक ही रहेगा। एक ही कायदा है जो दोनों पे अप्लाई होगा, ठीक है? अलग अलग कोई रूल नहीं है। जमा में आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि मुज़क्कर के लिए अलग कायदा है, मुअन्नस के लिए अलग कायदा है, लेकिन ये जमा का कायदा होता है कि अलग अलग। तस्निया में मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी एक ही रूल है जिसको आपने दोनों के लिए फॉलो करना है, दोनों के लिए वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है? अब तक हमने इराब को समझा है तो हम इराब को साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। अब तक हमने जेंडर को समझा है तो हम जेंडर को भी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। तीसरी चीज़ हम आज समझ रहे हैं तो इसे भी हम बोर्ड पे लाएंगे और जो पिछली 2 चीज़ें समझी हैं उनको हम साथ साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि ये चीज़ें हमें अच्छी तरह हमारे ब्रेन्स में रजिस्टर हो जाएं, हम इन्हें रिवाइव कर सकें और हम इनको अपने रिफ्लेक्स एक्शन में डाल लें। ये रिफ्लेक्स एक्शन में चली जाए ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे। ऑलराइट, चलिए अब मैं आप लोगों को एक बहुत बुनियादी बात बताती हूँ कि चाहे कोई मुज़क्कर इस्म हो, ठीक है, या फिर कोई मुअन्नस इस्म हो, ये बात याद रखनी है कि इराब दोनों के साथ चलेगा। और इराब कितनी हालतों में मिलता है? इराब हमें 3 हालतों में मिलता है, ठीक है? ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि चाहे मुज़क्कर इस्म हो, चाहे मुअन्नस इस्म हो, हमें जब इराब को पढ़ना है, यानी जब हमें ड्वेल बनाना है ना, तो उसका इराब दोनों में एक जैसा रहेगा। होगा क्या कि जब कोई वाहिद इस्म होता है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखती हूँ, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल किताब, ठीक है? अब किताब उर्दू में लिखा है, लेकिन जब मैं इसको अरबी में लिखूंगी ना तो ये किताब बुन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसने किस हालत में रहना है? इसने अपनी हालत रफ़ा में ही रहना है, ठीक है? तो जब मैं किताबुन लिखूंगी ना, और मैं चाहती हूँ कि ये एक किताब है, मैं 2 किताबों के बारे में बात कर रही हूँ, मेरे सेंटेंस में 2 किताबों का ज़िक्र आ रहा है, मैं कैसे पहचानूंगी? मुझे क्या निशानी मिलेगी? मुझे निशानी ये मिलेगी कि ये किताब इस्म जो होगा ये पूरा का पूरा लिखा हुआ रहेगा इस तरह से, जिस तरह ये यहाँ पे सिंगुलर में नजर आ रहा है। लेकिन
آخری حرف جہاں پر یہ با کے اوپر مجھ کو یہ دو پیش نظر آ رہی ہیں، وہاں ایک زبر، ایک الف اور ایک نون زیر نی کا اضافہ نظر آئے گا، تو یہ اس طرح ورڈ بن جائے گا کتابانی. ٹھیک ہے، کیا 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 میں نے، کیا بتایا آپ کو؟ پورا کتاب لفظ ایسے کا ایسا ہی رہا، آخری لیٹر کے اوپر جو با ہے، جو آخری لیٹر ہے جس پہ آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے، بس وہاں پہ ایک چینج یہ آئے گا کہ زبر، اس کے آگے ایک الف اور نون زیر نی. یہ الف جو ہے نا نون زیر نی کے ساتھ، یعنی مکسورہ نون مکسورہ، یہ حالت رفع کی نشانی ہے. یعنی جو آنی کی ساؤنڈ آئے گی یہ حالت رفع کی نشانی، یعنی جب کتابن آپ نے کہیں آپ نے پڑھا اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ حالت رفع میں دو کتابیں، یعنی دو کتابیں جو حالت رفع میں آپ کو نظر آ رہی ہوں، تو وہ کیسے نظر آئیں گی؟ کتابانی. ٹھیک ہے، اچھا یہی کتاب جب آپ کو اس فارم میں نظر آئے، چلے میں اس کو اریز کرتی ہوں، پہلے میں آپ کو مؤنث بھی بعد میں سمجھاؤں گی، پہلے میں آپ کو مذکر ہی بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، جب یہ کتاب آپ کو اس طرح نظر آئے کہ حالت نصب میں، یعنی ابھی تو کتاب جو ہے وہ آپ کو حالت رفع میں نظر آ رہی تھی نا، اب آپ کو یہ نظر آ رہی ہے حالت نصب میں. پہلے حالت رفع میں نظر آئی تو کتابانی ہو گیا. اب کتاب بن کے لیے آپ کس طرح اس کا مثنیٰ بناتے ہیں؟ ایز اٹ از آپ پورا لفظ لکھیں گے کتاب، آخری لیٹر کے اوپر زبر جیسے اوپر تھا، اب الف کی جگہ یا اور وہی نون زیرنی، کتاب بینی. یہ ہے مثنیٰ، اس کو کہتے ہیں مثنیٰ، کتاب بانی، کتاب بینی. اگر آپ حالت جر میں ہیں، کیونکہ ہم نے اعراب کو ساتھ ساتھ پریکٹس کرنا، لہٰذا ہمیں کوئی کنفیوژن کسی قسم کی ہونی ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہاں پہ کیا کریں گے؟ اسی طرح سے کتاب، آخری لیٹر کے اوپر زبر یا اور نون زیرنی، کتاب بینی. اب آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ کتاب بینی کتابن کے لیے بھی ہے، کتاب بن کے لیے بھی ہے. یہ جی بالکل دونوں کے لیے کتاب بینی ہی ہوگا، کیونکہ حالت نصب ہو یا حالت جر ہو، ان کے لیے جو مثنیٰ ہوتا ہے یا جو جمع ہوتی ہے اس میں ایک ہی جیسی ساؤنڈ آتی ہے، ایک ہی جیسا اسم ہوتا ہے، ایک ہی جیسی شکل بنتی ہے. یہ ان دونوں حالتوں کی، یعنی حالت نصب اور حالت جر کی جو حالت، جو اسم کی جو شکل ہوتی ہے نا، وہ سیم آتی ہے. ٹھیک ہے، رفع میں آنی اور جو نصب اور جر ہے اس میں عینی. اب ایک چیز جو اور آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بالکل فرسٹ لیکچر میں آپ کو سمجھایا تھا حروف علت کے بارے میں. تو یہ دیکھیے یہاں پر الف اور یہاں پر یا، بس اگر چینج آیا تو یہیں آیا ہے، نوٹ کریں آپ، باقی کہیں کوئی چینج نہیں آیا. یہ جو حروف علت ہوتے ہیں ویک لیٹرز ہیں، یہ کمزور حروف ہیں، اسی لیے جو بھی چینج آئے گا ان پر آئے گا، جو بھی چوٹ لگے گی انہیں لگے گی، جو بھی رد و بدل ہوگا انہی میں ہوگا. انہی کو ڈیلیٹ کیا جائے گا، انہی کو ایڈ کیا جائے گا. جہاں عربوں کا دل چاہتا ہے اس کو ڈال دیتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے ہٹا دیتے ہیں. کوئی چینج آتا ہے ویک لیٹرز کے اوپر آتا ہے، اسی لیے ان کو حروف علت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کیا فرق ہے، صرف اور صرف الف اور یا کا فرق ہے، باقی آخری لیٹر کے اوپر زبر اور آخری نون زیرنی، یعنی ایک جگہ پہ آنی الف کی وجہ سے اور ایک جگہ پہ عینی یا کی وجہ سے. تو آنی اور عینی، آنی حالت رفع کی ساؤنڈ ہے اور عینی نصب اور جر کی ساؤنڈ ہے. بے شمار اسما ہیں، آپ رکھتے جائیے اور بناتے جائیے. میں نے کتاب سے آپ کو سمجھایا، آئی ہوپ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی. بہت سمپل، بہت آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہی قاعدہ، یہی رول مؤنث کے لیے بھی ہے جو میں نے آپ کو مذکر کے لیے سمجھایا ہے. اگر میں آپ کو اس کی کی دینا چاہوں، آپ اس کی کی دے کے آپ کو سمجھاؤں تو سمپل کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی آپ کو مشکل نہیں ہے. جیسے آپ بس اس کا ایک فارمولا یوں رکھیے اپنے ذہن کے اندر، میں نے مذکر آپ کو سمجھا دیا ہے. آپ یہ رکھیے کہ مذکر کے لیے جب بھی کوئی اسم آئے گا تو ظاہر سی بات ہے دو حالتیں ہوں گی نا، یعنی یا تو وہ رفع میں ہوگا یا پھر وہ نصب یا جر میں ہوگا. دو شکلیں بنیں گی نا، نصب اور جر کی شکل ایک ہی ہوتی ہے، رفع کی شکل جو ہوتی ہے وہ ایک علیحدہ ہوتی ہے. تو رفع میں کیا ہوگا کہ آخری حرف پہ زبر، الف اور نون زیرنی، اور نصب اور جر میں کیا ہوگا آخری لیٹر کے اوپر زبر یا اور نون زیرنی. یہ کی ہے. ٹھیک ہے، یہ کی آپ سنبھال لیجئے اپنے پاس، اس کو آپ سنبھال کے اور اس کو سمجھ لیجئے کہ جب بھی آپ کو مثنیٰ ڈرا کرنا ہے، مثنیٰ بنانا ہے، مثنیٰ آپ کو اسی طرح نظر آئے گا کہ یہ دیکھیے جو بنا کے میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا، یہ ہے مثنیٰ.
कोई इसमें आई होप कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आई हो। फिर भी अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगी अल्लाह के हुक्म से। ये हो गया मुज़क्कर। अब इसी तरह से मुअन्नस को भी समझ लीजिए। मुअन्नस बना लेते हैं हम। मुअन्नस अस्मा में देखिए, चलें उसी कलर से रखते हैं जिससे हमने उसकी उसकी बनाई थी मुअन्नस। ठीक है, मुअन्नस का भी वही सीन है कि मुअन्नस अस्मा में आप एग्जांपल ले लीजिए जन्नह। ठीक, जन्नह। जन्नह किसको कहते हैं? बाग को। जन्ना। और हालत रफ बाय डिफॉल्ट कैसा मिलेगा हमको? जन्ना। जन्ना हमको, जन्ना इस्म हमेशा हमको कैसे मिलेगा? हालत रफ में मिलेगा। कोई रीजन होगा, मैं बार बार आपसे ये बता रही हूँ कि कोई रीजन होता है जब वो नस्ब या जर में जाते हैं। हम कब पहचानते हैं कि नस्ब में गया, हम कब पहचानते हैं जर में गया है? बहुत आसानी से हमें उसका कॉन्टेक्स्ट बताता है। हम उसके आगे या पीछे इस्तेमाल होने वाले हरूफ से उसको अच्छी तरह समझ जाते हैं, या उनके आगे पीछे कोई इस तरह की कोई ना कोई इस तरह के आमिल मौजूद होते हैं जिनकी वजह से हमें पता चल जाता है। कोई इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनकी वजह से वो इन्फ्लुएंस्ड होके या तो हालत नस्ब में चले जाते हैं या फिर हालत जर में चले जाते हैं। जैसे जैसे हम उन टॉपिक्स में दाखिल होंगे मैं आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर समझाऊंगी। सरे दस जो आपको समझना है वो ये है कि वाहिद से मुसन्ना कैसे बनाते हैं। इराब हमने समझा हुआ है। इसमें हम किस तरह से इराब को जाहिर करेंगे? आनी और आईनी से। ठीक है, ये वो इराब हैं जिनमें हम क्या यूज कर रहे हैं? इनमें हम बेसिकली हरूफ इस्तेमाल करें। यहाँ इराब आप देखिए, नोट कीजिए किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये है इराब बिल हरूफ। ये आनी अलिफ और नून ज़ेरनी, ये नूने मकसूरा यानी नूने मकसूर। आनी कसरा लगा हुआ है ना नून के नीचे, तो इसे नून मकसूरा भी कहा जा सकता है, नून मकसूर भी कह सकते हैं, या आप इसको नून के नीचे जेर कह सकते हैं, जो आपको आसान लगे। अपनी आसानी के लिए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें। आनी और आईनी, यानी एक जगह पे अलिफ और नून जेर नहीं आ रहा है, एक जगह पे या और नून जेर नहीं आ रहा है, तो ये क्या है? ये हरूफ है। अब ये इराब किस तरह शो हो रहा है? ये हरूफ से शो हो रहा है, तो ये इराब बिल हरूफ है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इराब बिल हरका वो सिंगुलर में जिस तरह से आपको तनवीन बता रही है, किताबुन, किताबन, किताबिन। लेकिन जब आप मुसन्ना की कैटेगरी में चले गए तो अब वहां पर आपको बिल हरका नहीं नजर आ रहा है इराब, अब आपको बिल हरूफ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हैं चीजें जिनको आपने अपने रिफ्लेक्स सेक्शन में रखना है, और बहुत सिंपल है। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला भी और समझ में आ जाएगा। मुअन्नस के ऊपर आते हैं। मुअन्नस में मैंने आप लोगों को बताया जन्ना। अब आपको मालूम है कि इसकी हालत रफ भी होगी और इसकी नस्ब और जर भी होगी। ठीक है ना, तो नस्ब और जर। और यहाँ पे हम हालत रफ को देखते हैं कि हालत रफ कैसे होगी। रफ में ये जो इस्म है ये किस तरह से आएगा? ये आएगा जन्नह। और देखें, ये जो गोलता होती है ना, ये गोलता हमेशा लेटर, ये गोलता जो ऐसा लेटर है ये कि ये जब इस पे वक्फ करते हैं तो हा की साउंड आती है, और ये हमेशा वर्ड के एंड में आता है, ये कभी भी दरमियान में नहीं आता। यही वजह है कि जब हम हालत नस्ब में गोलता वाले लेटर्स देखते हैं ना, जन्नतन, तो हम जन्नतन में गोलता के ऊपर दो जबर लगा के आगे एक अलिफ का इजाफा नहीं करते, क्योंकि ये हमेशा वर्ड के आखिर में आ गया, दरमियान में नहीं आ गया। अगर ये दरमियान में इसको लाना पड़ जाए हमरे मजबूरी किसी वजह से, तो फिर ये खुल के ताय मफ्तूहा बन जाता है। ये ताय मरबूता ताय मफ्तूहा में बदल जाता है। ये जो ताय मरबूता है ना, ये फिर इस तरह से खुल के खुली हुई ता बन जाता है, ताय मफ्तूहा बन जाता है। तो वही होगा कि क्योंकि हमें अब यहाँ पर फायदा तो वही है कि आखिरी हर्फ पे जबर अलिफ और नून जेरनी। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास ये होगा कि हम इस गोलता को लंबी ता में बदलेंगे। लफ्ज पूरा का पूरा एज इट इज आएगा जन्नह, और आखिरी लेटर पे जबर अलिफ नून जेरनी, और ये हो गया जन्नतानी। ठीक है, जन्नतानी वाले मन खौफा मकाम रब्बी जन्नतान। जब हम वहां पे वक्फ करते हैं आयत के ऊपर तो हम इसको जन्नतान पढ़ते हैं, लेकिन आप उसके इसम पे गौर कीजिएगा कि वो जन्नतान नहीं है, वो जन्नतानी है। नून के नीचे जेर है, जन्नतानी। आप वक्फ कर देते हैं तो जन्नतान कहते हैं। जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए दो बागों का वादा है, यानी जो अपनी अकाउंटेबिलिटी से डर गया उसके लिए दो जन्नतों का वादा है। तो वलिमन खौफा मकाम रब्बिही जन्नतान, सूरह रहमान में ये आयत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। इसी तरह से, अच्छा जी, अब नस्ब और जर में देख लेते हैं। यही लफ्ज जब नस्ब और जर में जाएगा तो बिल्कुल एज इट इज जन्ना जिस तरह से लिखा है, बस गोलता जो है वो खुल जाएगी, और आखिरी लेटर पे जबर या और नून जेनी, तो जन्नतैनी, वजनल जन्नतैनी दान। ठीक है,
تو یہ بھی سورہ رحمان کی آیت ہے، وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے آنی اور عینی، مذکر میں بھی اور مؤنث میں بھی۔ اب اس کا بھی فارمولا آپ اپنے پاس اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے کہ جب بھی کوئی اسم مؤنث ہوگا تو کیا ہوگا کہ آخری لیٹر کے اوپر زبر، الف اور نون زیرنی آ جائے گی، اور جب وہ جائے گا حالت نصب یا جر میں تو پھر کیا ہوگا کہ آخری لیٹر کے اوپر زبر یا اور نون زیرنی آ جائے گی۔ تو اس طرح سے آنی اور آئینی کی ساؤنڈ بن جائے گی۔ تو یہ فارمولا مؤنث کے لیے بھی سیم رہے گا اور مذکر کے لیے بھی سیم رہے گا۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ مذکر کے لیے آپ کو ظاہر سی بات ہے مذکر اسما کے اندر جو ہے آپ کو اینڈ میں تا کی ساؤنڈ نہیں سنائی دیتی، تو آپ یہ نہیں ریکگنائز کر پاتے ہو کہ اس کے اندر آپ تا بول رہے ہو، جیسے کہ تابانی، کافرانی، مشرکانی، محسنانی، عابدانی، شاکرانی، مجاہدانی، ٹھیک ہے؟ یہ دو دو کی بات ہو رہی ہے، دو مجاہد مجاہدانی، دو کتابیں کتابانی، دو دروازے بابانی، ٹھیک ہے؟ ابھی میں آپ لوگوں کی پریکٹس کرواؤں گی تو آپ لوگوں کی چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر جب نصب پر جر کی بات ہو رہی ہے تو عینی کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ بابانی، اور جب آپ نصب اور جر میں کہیں گے تو باب بینی، نیور بابانی۔ بابانی بابن کی مثنیٰ ہے، اور باب بینی نصب یا جر کی مثنیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اعرابی حالتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں چلنا ہے، ہمیں رٹا نہیں لگانا، ہمیں ان چیزوں کو اپنے ریفلیکس ایکشن میں رکھنا ہے۔ امام صاحب جب قرات پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر ہم لوگ ان کی یعنی یہ فارمیشنز جو ہیں کہ کتابن، 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 کتابانی، کتابینی، کتابینی، ہم یوں نہیں کر رہے ہوتے، ہمیں اتنی جلدی اور اتنا کوئکلی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہمیں قرات کے جو ہے اس کے ترجمے کو اور اس کا جو اعراب ہے، اس کا جو جنس ہے، یعنی یہ چاروں فیچرز ہیں، چاروں فیچرز کو ہمیں ایٹ اے ٹائم انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فارمولا ہے، یہ فارمولا آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں گے، یہ فارمولا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل بھی نہیں بھولنا ہے۔ آپ کو یہ فارمولا یاد ہونا چاہیے کہ مؤنث میں اس طرح سے اور مذکر میں آپ کو یہاں پہ لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو۔ مذکر کا جس طرح سے میں نے آپ کو مؤنث کا بنا کے دیا، اس طرح میں آپ کو مذکر کا بھی بنا دیتی ہوں۔ مذکر اسما جب بھی ہوں گے آخری لیٹر کے اوپر حالت رفع میں زبر، الف، نون زیرنی، اور جب نصب یا جر ہوگا تو پھر آخری لیٹر پہ زبر یا اور نون زیرنی۔ یہ ہے ٹوٹل آپ کا مثنیٰ، اس طرح بنتا ہے مثنیٰ۔ مثنیٰ میں کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے، کوئی اتنی کنفیوژن والی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی میں آپ کی پریکٹس کرواتی ہوں، آپ کو یہ باتیں بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کے لیے نا یہاں پہ کچھ بنا کے ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے کہ واحد اسما سے تثنیہ اسما بنانے کا قاعدہ میں آپ کو پیچھے بتا چکی ہوں۔ میں آپ کی یہاں پہ تھوڑی سی پریکٹس کرواتی ہوں۔ جیسے سے فار ایگزامپل میں ایک لفظ لکھ رہی ہوں، رجل، ٹھیک ہے؟ رجلن، رجل کہتے ہیں آدمی کو۔ اب بائی ڈیفالٹ آپ کو پتہ ہے کہ حالت رفع میں ہی ملے گا، تو رجلن کے کا مطلب ہے ایک آدمی یا کوئی آدمی۔ مجھے دو آدمیوں کی بات کرنی، تو میں کیا کروں گی؟ پورا کا پورا اسم ایسے کا ایسا لکھ کے، ٹھیک ہے، رجل، اور آخری لیٹر پہ زبر، الف، نون زیرنی، تو یہ ہو گیا رجلانی، یعنی دو آدمی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اگر مجھے رجلن کے بارے میں بات کرنی ہو، جیسے مجھے یہ جو رجلن ہے آپ کو پتہ ہے یہ حالت نصب ہے، تو اب میں کس طرح سے کروں گی؟ اس کا مثنیٰ میں کس طرح سے لکھا ہوا پاؤں گی یا میں بناؤں گی، لکھوں گی؟ میں اس کو ایز اٹ از رجل کو رکھوں گی، آخری لیٹر کے اوپر زبر ہوگا، ایک یا اور نون زیرنی، تو یہ ہو جائے گا رجلینی، رجلانی، رجلینی۔ اور سبحان اللہ کے رجلن کی اگر بات ہو رہی ہوگی یعنی حالت جر کی بات ہو رہی ہوگی، تب بھی یہ مجھے اسی طرح ملے گا، رجو لینی، ٹھیک ہے؟ رجو، آخری لیٹر پہ زبر یا اور نون زیرنی، رجو لینی۔ آئی ہوپ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے، اللہ کرے کہ یہ آپ کو مشکل نہ لگے، آپ کو پریشانی نہ ہو۔ دو تین اسما ہیں، ہم ان کو اور پریکٹس کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کی تھوڑی سی مؤنث کی بنواتی ہوں، ایک دو اسما مؤنث سے بھی لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو تمرین کرواتی ہوں، یعنی آپ کی پریکٹس ایکسرسائز کرواتی ہوں۔ اسی طریقے سے جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا لفظ آ گیا جیسے کہ عابد، عبادت کرنے والا، عابدن، ٹھیک ہے؟ اب عابدن آپ کو معلوم ہے کہ ایک عابد، ایک عبادت کرنے والا یا کوئی عبادت کرنے والا۔ اگر دو عبادت کرنے والے ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ پورا کا پورا ورڈ ایسے کا ایسے ہی آئے گا، اور آخری لیٹر کے اوپر زبر
الف نون زیرنی، جس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ حالت رف ہے، عابدانی، یہ حالت رف ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ یہاں پر لکھا ہوا دیکھیں عابدینی، آخری لیٹر پہ زبر یا اور نون زیرنی، تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یا تو یہ عابدینی جو ہے یا تو یہ نصب ہے یا پھر یہ حالت جر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو صرف دو ہی ساؤنڈز ہیں، آنی اور عینی۔ اسی طرح مونس میں بھی آنی اور عینی ہی ہے، لیکن کیونکہ مونس میں نے آپ کو بتایا 90% اسما گولتا پر ختم ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑی علامت ہے مونس کی، لہٰذا اس میں جتنے بھی گولتا جو تائے مفتوحہ تائے مربوطہ پہ ختم ہوئے تھے وہ کھل کے تائے مربوطہ سے تائے مفتوحہ بن جاتے ہیں، اور پھر تائے مفتوحہ کیونکہ آخری لیٹر ہے تو آخری لیٹر کے اوپر زبر الف نون زیرنی، تو آواز آ جاتی ہے تانی۔ تو آنی تانی کوئی فرق نہیں پڑتا، آنی اور عینی ہی اصل ساؤنڈز ہیں جو حالت رف اور حالت نصب اور جر کو شو کر رہی ہیں، اور یہ ہوتا ہے مثنیٰ، ٹوٹلی یہ چیز مثنیٰ ہے۔ عابدانی اسپیسیفکلی دو عبادت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی دو عبادت گزار، عابدینی دو عبادت گزار، کوئی سے بھی دو عبادت گزار، یہاں اسپیسیفک نہیں ہے، کوئی دو عبادت گزار، ٹھیک ہے۔ عابدن ایک عبادت کرنے والا، عابدن ایک عبادت کرنے والا، یعنی کوئی ایک عبادت کرنے والا، عابدن کوئی ایک عبادت کرنے والا۔ اب یہ عابدینی جو ہے نا، یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ نصب اور جر کی عابدن اور عابدن ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ لوگوں نے بالکل بھی کنفیوز نہیں رہنا ہے، عابدن اور عابدن ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ یہ چیز آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ کنسیپٹ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ لوگوں کی پریکٹس کرواتی ہوں مؤنث کے لیے، اور پھر ہم چلتے ہیں اس کی جو ایکسرسائز ہے اس پہ، وہاں پہ آپ لوگوں کے مزید انشاءاللہ تعالیٰ کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے، آپ سامنے سے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو آرام سے اور اچھے طرح سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ مؤنث کو بھی اسی طرح سے پریکٹس کر لیتے ہیں۔ مؤنث کے لیے ہم ایک دو ورڈس کو لے لیتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل امرا، عورت کو کہتے ہیں امرأتن، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اعراب ہم کو بائی ڈیفالٹ رف میں ہی ملتا ہے، تو ایک عورت، لیکن مجھے دو عورتوں کے بارے میں اسپیسیفکلی بات کرنی تو ہوگی امرأ، اور کیونکہ یہ گولتا جو ہے یہ لمبی تا میں بدل جائے گی، اب کیا ہوگا کہ الف زبر الف اور نون زیرنی، تو امرأتانی دو عورتیں، کوئی سی دو عورتیں، امرأتن ایک عورت، کوئی سی بھی ایک عورت، امرأتانی کوئی سی بھی دو عورتیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیسی حالت ہے، یہ حالت رف ہے۔ کیپ ان یور مائنڈ کہ آنی کی ساؤنڈ حالت رف کی ساؤنڈ ہے، اس کا واحد ہمیشہ دو پیش کے ساتھ نظر آئے گا، یعنی اس طرح سے نظر آئے گا کہ آپ اس کو بہت اچھی طرح سے پہچان لیں گے کہ اوکے دس از حالت رف، حالت رف ہوگا، آنی ہوگا تو حالت رف ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے امرأ تن، اور اسی طرح سے امرأتن، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کے لیے کیسے آئے گا، امرأتینی، امرأ، یہ پورا لکھ کر اور پھر آخری لیٹر کے اوپر زبر یا اور نون زیرنی، امرأتینی۔ بہت سارے اسماء ہیں قرآن کریم میں، مشرقانی، مشرقینی، مغربانی، مغربینی، رب المشرقینی و رب المغربینی، ٹھیک ہے۔ رب المشرقانی و رب المغربانی، تو آپ کو پتہ چلا دو مشرقوں کا رب، دو مشرق مغربوں کا رب، اسی طرح رب المشرقانی و رب المغربانی، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں بھی مطلب یہی ہے کہ دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا رب، لیکن وہ کانٹیکسٹ بتاتا ہے ہم کو کہ کس وقت وہ حالت رف سے حالت نصب اور جر میں چلا گیا، اسم کیوں گیا، وہ وجہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے آپ ٹاپکس میں داخل ہوں گے ویسے ویسے وہ ریزنز آپ کو سمجھ میں آئیں گے کہ ریزن کیا تھا اس کے پیچھے، کیا انفلوئنسر آیا تھا درمیان میں، کون سا ایسا عامل آیا تھا جس نے اس کو حالت رف سے اٹھا کے حالت نصب یا جر میں تبدیل کر دیا۔ لیکن جو اصل سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اعراب انہی تین حالتوں میں ملتا ہے ہمیں، یا رف میں یا نصب میں یا جر میں، اور اچھی بات یہ ہے کہ چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، مثنیٰ بنانے کا جو رول ہے وہ دونوں کے لیے سیم ہے، یعنی مذکر اسم ہوگا تو حالت رف میں آنی اور حالت نصب اور جر میں عینی، اور اگر مؤنث اسم ہوگا تو بھی حالت رف میں آنی اور نصب اور جر میں عینی۔ وہاں کیونکہ گولتانی ہوتی ہے مذکر اسم میں، لہٰذا وہاں پہ سمپلی آنی کی ساؤنڈ آتی ہے، اور کیونکہ مؤنث اسما میں
تائے مربوطہ کھل کے تائے مفتوحہ بن جاتا ہے، لہٰذا وہاں پہ تانی کی ساؤنڈ آتی ہے۔ آئی ہوپ یہ چیز بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں آپ لوگوں کی جلدی سے کچھ پریکٹسز ہیں وہ کروا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو تھوڑی بہت بھی کنفیوژن ہو وہ دور ہو جائے۔ یہ جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں اسما، یہ دیکھیے واحد اسم کو مثنیٰ، حالت رف، یہ سارا جتنا بھی چارٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے حالت رف ہے۔ آئی ہوپ حالت رف آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیے ایک دفعہ پھر آپ اس کو اچھی طرح سے نوٹس کیجئے، اچھی طرح سے اس کو غور کریں کہ یہ دیکھیے کتابن واحد اسم تھا، کتابن آخری لیٹر کے اوپر زبر، یہ دیکھیے آخری لیٹر پہ زبر، الف اور نون زیرنی، تو دو کتابیں، ٹھیک ہے۔ پہلے کتابن ایک کتاب، کتابانی دو کتابیں، آخری لیٹر پہ زبر، الف نون زیرنی۔ وہی چیز نیچے ہے قلمن قلمانی، رجلن رجلانی دو مرد، ولدن ولد کہتے ہیں لڑکے کو، ولدانی آخری لیٹر کے اوپر زبر، الف نون زیرنی دو لڑکے، باب باب دروازے کو کہتے ہیں، بابانی دو دروازے، مسلم یعنی مسلمن فرما برداری کرنے والا، مسلم یعنی کہ جو سرنڈر کرتے ہیں، جو اسلام قبول کرتے ہیں، سب میں صرف اس کو مسلم کہتے ہیں۔ مسلمانی دو مسلمان، دو فرما برداری کرنے والے، مسلمانی۔ کافر دو انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، کافرانی۔ مومنن دو ایمان لانے والے، مومنانی ہو جائیں گے۔ منافق ایک منافقت کرنے والا، منافقانی دو منافقت کرنے والے۔ صالح ایک نیکی کرنے والا، اور صالحانی دو نیکی کرنے والے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آپ دیکھتے جائیے اس کو، مشرکن یعنی کہ ایک شرک کرنے والا، اور مشرکانی دو شرک کرنے والے، ٹھیک ہے۔ یہ مذکر ہو گئے۔ اب مؤنث کی طرف آ جائیے۔ مؤنث میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میجورٹی جو اسما ہیں وہ گولتا کے اوپر آ کے ختم ہو رہے ہیں، تو آپ یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ دیکھیے گولتا کے اوپر آ کے ختم ہو رہا ہے۔ اب یہ جو گولتا ہے یہ یہاں پر لمبی تا میں بدل دی، جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہی یہاں پر ہوا کہ امرأتن اور امرأ تانی دو عورتیں، جب اسپیسیفک دو عورتوں کی بات ہو رہی ہوگی تو امرأ تانی۔ پھر شجرہ 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 درخت کو کہتے ہیں، شجرتن یعنی کہ درخت، اور شجرہ تانی دو درخت۔ جنہ باغ، جنتانی دو باغ۔ اب آپ گھنے لگا لیں ساتھ میں یا کچھ بھی، یہ ضروری نہیں ہے کہ گھنے باغ، لیکن کیونکہ جنہ ہے تو باغ، ٹھیک ہے، باغ کو کہتے ہیں، گارڈن کو کہتے ہیں۔ تو جنتانی دو باغ۔ پھر اسی طریقے سے بنت بیٹی کے لیے ہوتا ہے یا لڑکی کے لیے ہوتا ہے، تو بنتانی دو بیٹیاں یا دو لڑکیاں۔ ساعتن گھڑی، اور ساعتانی دو گھڑیاں، ٹھیک، یعنی کہ جو آورز ہوتے ہیں، جو گھڑیاں ہوتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آگے مسلمہ، مسلمہ کے لیے ایک مسلمان عورت یعنی ایک فرما برداری کرنے والی، اور جب دو کی بات ہو رہی ہوگی تو یعنی کہ دو مسلمان عورتیں یا دو فرما برداری کرنے والیاں۔ کافرتن ایک کافرہ، ایک انکار کرنے والی، کافرتانی دو کافرائیں۔ مومنتن مومنتانی دو ایمان لانے والیاں۔ منافقتن منافقتانی دو منافقت کرنے والیاں۔ صالحتن صالحتانی دو نیکی کرنے والیاں۔ مشرکتن ایک شرک کرنے والی، اور مشرکتانی دو شرک کرنے والیاں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے واحد سے مثنیٰ سمپلی اس انداز میں بنانا ہوتا ہے۔ پھر یہاں کچھ اور اسما ہیں جیسے حسن حسنانی، فاسقن فاسقانی، ٹھیک ہے، صادقن صادقانی، خالدن خالدانی، خاشعن خاشعانی، ساحرن ساحرانی، الہن الہانی یعنی کہ معبود، الہن یعنی معبود۔ ساحر کہتے ہیں جادوگر کو، خاشع کہتے ہیں دو عاجزی کرنے والے، خشیت رکھنے والے، خوف کھانے والے عاجز لوگ، ان کو خاشعون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خاشعون یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور خاشعتن عورت کے لیے ہوتا ہے۔ میں اب آپ کو ایک کام کرتی ہوں، ساتھ ساتھ مذکر ساتھ ساتھ مؤنث کر دیتی ہوں۔ ساحرن ایک جادوگر، ساحرانی دو جادوگر مذکر، ساحرتن ایک جادوگر مؤنث، اور ساحرتانی ایک یعنی دو جادوگرنیاں۔ پھر الہن یعنی کہ ایک معبود، الہانی دو معبود، رسولن رسولانی دو رسول، دو بھیجے گئے پیغمبر۔ جو ارسال کرنے والا ہوتا ہے، جو میسنجر ہوتا ہے، اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ غلام یعنی کہ لڑکے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹین ایجر لڑکے ہوتے ہیں، جو چھوٹی عمر کے لڑکے ہوتے ہیں، ان کو بھی غلام کہا جاتا ہے۔ ابھی آپ کو سورہ کہف کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 82 ہے غالباً، اس میں غلامینی یتیمینی، غلامینی یتیمینی وہ دو لڑکے جن کے باپ نے ان کے لیے جدار کے نیچے یعنی دیوار کے نیچے مال جمع کر رکھا تھا، اور پھر حضرت خضر نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو وہ قصہ ہے سورہ کہف میں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ دیوار کے نیچے ان بچوں کا، دو بچوں کا خزانہ تھا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے غلامینی یتیمینی کا لفظ استعمال کیا، یعنی وہ نو عمر بچے تھے، لڑکے تھے، نو عمر لڑکے تھے، ٹین ایجرز تھے، چھوٹی عمر کے، 12-13 سال کے، یا 10-11-12 سال، اس عمر میں ان کو غلام کہا جاتا ہے، یا پھر خادم کو بھی غلام کہا جاتا ہے۔
اور وہ بچے یتیم تھے، تو غلامینی یتیمینی، یعنی مانی غلام مانی غلامینی، یتیمانی یتیمینی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ غلامینی یتیمینی یہ نصب یا جر میں ہیں، یہ دونوں اسما جو ہیں یا تو نصب میں بیان ہوئے ہیں یا جر میں بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے پہچانتے ہیں. حالت رفع ہوتی تو غلامانی ہوتا، یتیمانی ہوتا، لیکن اس طرح نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ چلیے، ام کہتے ہیں چچا کو، امن امانی، خالن ماموں کو کہتے ہیں، خالو کو بھی کہتے ہیں، ماموں کو بھی کہتے ہیں، خالانی دو ماموں، ٹھیک؟ پھر اسی طرح سے اخن بھائی کو کہتے ہیں، دو بھائی اخوانی. پھر مشرقن مشرقانی، ابن ابوانی، یعنی کہ دو باپ، ابن باپ کو کہتے ہیں اور ابوانی دو باپ. اچھا یہاں پہ آپ نوٹ کریں گے کہ اخن کے اندر واو تو تھا نہیں، اور ابن کے اندر بھی واو نہیں تھا، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ چیز بعد میں سمجھ میں آئے گی کہ یہ حروف علت جو ہے یہ کیوں ایڈ کیا گیا ہے، یہ واو جو حروف علت یہاں پر ایڈ ہوا ہے یہ کیوں ایڈ ہوا ہے. لیکن سر دست آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ قاعدہ وہی ہے کہ جو لفظ ہے اس کے آگے یعنی آخری لیٹر کے اوپر زبر، الف اور نون زینی، یہ دونوں جگہوں پہ اسی طرح سے ہوا ہے، یعنی اخوانی اور ابوانی. ابانی نہیں ہوا، اخانی نہیں ہوا. کچھ چیزیں جو ہیں وہ بولنے کے لحاظ سے، ڈائلیکٹ کے لحاظ سے بھی اسموتھ نہیں بیٹھتی ہیں. تو یہ کچھ ریزنز ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ آپ لوگ انٹرمیڈیٹ کے لیول پر یا ایڈوانس کے لیول پر جا کر اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ضرور سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح سے آپ آ جائیے مؤنث کے اندر، تو مؤنث کے اندر حسنتن، حسنہ یعنی کہ بھلائی کرنے والی، حسنہ. حسنتانی یعنی کہ دو بھلائیاں کرنے والیاں. اور فاسقہ، فاسقتن یعنی کہ نافرمانی کرنے والی، فسق کرنے والی. اور فاسقتانی یعنی کہ دو نافرمانی کرنے والیاں. صادقتن سچ بولنے والی، اور صادقتانی دو سچ بولنے والیاں. خالدتن یعنی ہمیشہ رہنے والی، اور خالدتانی دو ہمیشہ رہنے والیاں. خاشیتن وہی جو خشیت سے ہے، خاشیتن اب یہ مؤنث کا صیغہ ہے لہٰذا اس میں خاشیتن ہو جائے گا، خاشعن خاشیتن. تو خاشیتانی دو عاجزی کرنے والیاں. ساحرتن یعنی ایک جادوگرنی اور دو جادوگرنیاں، ساحرتانی. آیتن آیہ یعنی کہ نشانی، آیتانی دو نشانیاں. عین میں نے آپ کو بتایا عین جو ہے وہ آنکھوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آنکھ کے لیے بھی، اور پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو عینن اور عینانی، یہ دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہے، عینن اور عینانی، ٹھیک ہے؟ آپ سورہ رحمان میں پڑھیے گا عینانی تجریان، عینانی یعنی دو بہتے ہوئے چشمے. وہ تجریان سے آپ کو پتہ چل رہا ہے اب دو آنکھیں تو نہیں بہہ رہی ہوں گی نا، یقیناً یہاں پہ بہتے ہوئے چشمے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ آپ کو بہت آسانی سے جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے آیت کا وہ بتا دیتا ہے کہ کون سا لفظ کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دار ٹھکانہ، گھر. دارانی یعنی کہ دو گھر، دو ٹھکانے. امہ یعنی کہ پھپھی، امتن وہ امن تھے چچا یا پھپھا، اب یہ ہیں امتن. تو امتانی دو پھپھیاں یا دو چچیاں. چچی کے لیے بھی اماں یوز کیا جا سکتا ہے، یعنی جو ددحال کی جو رشتہ دار خواتین ہیں نا ان کو آپ اماں کہہ سکتے ہیں، خصوصی طور پہ پھپھی کو کہتے ہیں لیکن چچی چچی کو بھی کہہ سکتے ہیں. اور اسی طرح خال جو ہے وہ آپ ماموں کو بھی کہتے ہیں اور آپ اپنے خالو کو بھی کہہ سکتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے؟ پھر خالتن ایک خالہ، اور خالتانی دو خالائیں. اختن ایک بہن، اختانی دو بہنیں. مغربن مغربانی، رب المغربانی و رب المشرقانی، رب المشرقانی و رب المغربانی، اور رب المشرقینی و رب المغربینی. تو وہ کیسے ہو گیا؟ نصب اور جر میں چلا گیا. تو آنی اور آئینی یہ آپ نے ہمیشہ ذہن کے اندر رکھنا ہے. امن ایک ماں، امانی دو مائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے آپ لوگوں کو حالت رفع کی ساری ایکسرسائزز کروائی ہیں. اب میں جلدی سے چلتے چلتے آپ کو یہ سمجھا دوں کہ اگر میں آپ کے سامنے جیسے جیسے فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ورڈ لکھ دیتی ہوں، یہ دیکھیے آبی دینی. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ عابدینی جو ہے یہ آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ اگر میں کہوں کہ مجھے اس کا واحد بتائیں تو آپ اس کا واحد مجھے بتائیں گے کہ یا تو یہ عابدن ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ عابدن ہے. کیونکہ یہ ہمیں اس حالت میں نظر آ رہا ہے کہ یا تو یہ نصب کے لیے آیا ہے یا یہ جر کے لیے آیا ہے. یہ ابھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، یہ ابھی ہم لوگوں کو ظاہری سی باتیں سمجھنا ہے، پڑھنا ہے کہ کب کس حالت میں یہ نظر آئے گا. لیکن سر دست ہمیں یہ پتہ ہے کہ عابدینی یہ حالت رفع نہیں ہے. اگر یہاں پر عابدانی ہوتا، اس طرح سے میں نے لکھا ہوتا عابدانی، تو پھر آپ مجھے آنکھ بند کرتے ہوئے کہتے کہ اس کا واحد عابدن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگوں کے ریفلیکس ایکشن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ عابدانی کا جو واحد ہے حالت رفع میں وہ عابدن ہے، ٹھیک ہے؟
اسی طریقے سے اگر میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر ایک اسم رکھوں، جیسے فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر ایک لفظ لکھ رہی ہوں، محسنانی، محسنانی. تو اب آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ محسنانی لکھا ہے تو اس کا واحد کیا ہے؟ یقیناً آپ اس کا واحد مجھے بتائیں گے کہ کیونکہ یہ حالت رفع کی ساؤنڈ ہے محسنانی، تو اس کا جو واحد ہوگا وہ ہوگا محسنن. اس طرح سے آپ پہچانتے ہیں. اور واحد سے مثنیٰ بنانا ہو یا مثنیٰ سے واحد بنانا ہو، دس از ویری ایزی، دس از ویری سمپل، کوئی سا مشکل بات نہیں ہے. آپ مؤنث کے بھی ایک دو ورڈز لے لیجئے، مؤنث کے بھی آپ کو میں ایک دو الفاظ بتا دیتی ہوں. جیسے فار ایگزامپل اگر میں آپ لوگوں کے سامنے لکھوں موعظہ تن، موعظہ کہتے ہیں نصیحت کو، ٹھیک ہے، موعظہ تن. اب میں آپ کو کہوں گی کہ آپ مجھے اس کی جلدی سے آپ مجھے اس کی مجھے مثنیٰ بنا کے دیجئے، تو آپ کہیں گی کہ ٹھیک ہے موعظہ تن، تو اس کی مثنیٰ بنے گی موعظہ، موعظہ تینی، ٹھیک ہے، موعظہ تینی. کیونکہ یہ حالت جر ہے. اگر یہ ہوتا معزتن تو بھی ہوتا معزتینی، لیکن اگر یہاں پر میں لکھتی معزتن، یعنی اس نصیحت کے بارے میں اس کو نصیحت کو میں حالت رفع میں بیان کر رہی ہوتی آپ کے سامنے، معزتن لکھ رہی ہوتی، تو پھر آپ اس کی جو مجھے مثنیٰ بتاتی کہ دو نصیحت ہیں، تو پھر آپ مجھے حالت رفع میں یوں بتاتی کہ معزہ تانی، معزہ تانی. ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے جیسے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک لفظ لکھوں کہ خطبہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بھی آخر میں گولتا آ رہی ہے خطبہ، تو یہ جو خطبہ ہے خطبتن، تو اب اس کا جو آپ کے سامنے جو مثنیٰ بنے گا وہ بنے گا خطبتانی، خطبہ تانی. ٹھیک ہے، خطبہ تانی، دو خطبے. ٹھیک ہے، خطبہ تانی. تو اس طریقے سے آپ کو آئی ہوپ سمجھ میں آ گیا ہوگا کس طرح سے واحد سے آپ مثنیٰ بنائیں گے، کس طرح مثنیٰ کو اگر آپ کو واحد بنانا پڑے تو آپ نے اس کے اعراب کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آئی ہوپ اس میں آپ کو انشاءاللہ کوئی ایز سچ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پھر بھی اگر آپ کو کنفیوژن ہو، آئی ایم دیئر فار یو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھ سے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، گروپ میں آئی ایم دیئر فار یو، آپ کی ریچ میں ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آئی ہوپ یہاں تک یہ جو ہم نے واحد کو مثنیٰ بنانا سمجھا آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ چاہے یہ دیکھیں کی کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں آپ کے سامنے کہ چاہے مذکر اسم ہو چاہے مؤنث اسم ہو، آخری لیٹر کے اوپر ایک، یہ دیکھیں یہ والی بات بتا رہی ہوں آپ کو کہ آخری لیٹر کے اوپر زبر، الف اور نون زیرنی، یہ حالت رفع ہے. اور آخری لیٹر پہ آخری لیٹر پہ زبر یا اور نون زیرنی، یہ یا حالت نصب ہوگی یا یہ حالت جر ہوگی. یہ ہے کی مذکر کے لیے. ٹھیک ہے، واحد سے مثنیٰ آپ اس طرح بنائیں گے. اور اسی طریقے سے جب آپ کو مؤنث کے لیے کہا جائے گا تو مؤنث کے لیے بھی آپ کے پاس یہی کی ہے کہ آخری لیٹر کے اوپر زبر، الف نون زیرنی، یہ آپ کے پاس حالت رفع ہے. اور نصب ہوگا یا جر ہوگا تو اس میں آخری لیٹر کے اوپر زبر یا اور نون زیرنی. دس از آل اباؤٹ مثنیٰ. آئی ہوپ آپ کو یہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو گئی ہوگی. کوئی کنفیوژن ہو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ آج جتنا سیکھا ہے سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول فرمائے. کوئی شارٹ کمنگ ہو اللہ تعالیٰ سے درگزر فرما دیں. اور یہ پڑھنا سیکھنا سمجھنا آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہم سب کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنا دے اور ہمارے لیے یہ آخرت میں زیادہ راہ ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.